عالی جناب بریگیڈیئر سید احمد علی نائب شیخ الجامعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، خواتین و حضرات، یہ اس خادم ضیاء الدین ملک فلاحی کی سعادت ہے کہ وہ اسلامائزیشن آف سوشل سائنسز یعنی سماجی علوم کی اسلامی تشکیل کے موضوع پر ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی کی حالیہ اشاعت پذیر کتابوں کے حوالے سے منعقد ہونے والے مباحثہ کی نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اس تقریب سعید میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرات و خواتین، سماجی علوم جو مغرب میں پروان چڑھے اور جن کی تدریس آج ہماری عصری دانشگاہوں میں ہو رہی ہے، ان کی بنیاد مغربی افکار و نظریات پر رکھی گئی ہے۔ ان میں نیشنلزم، ہیومنزم، کمیونزم، گلوبلائزیشن اور صارفیت کو خاص مقام حاصل ہے۔ یہ علوم و افکار وحی الہی سے بے نیاز ہو کر تشکیل دیے گئے ہیں، اور اسی لیے ان کے فارغ التحصیل طلبہ، اساتذہ، محققین اور دانشور نہ معاشرے کے لیے سودمند ثابت ہو رہے ہیں اور نہ انسانیت کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ مذہب و روحانیت سے بیزاری کے نتیجے میں اعلیٰ اقدار کا فقدان ہے، اور مفاد پرستی، کیریئرزم اور کنزیومرزم نے علم و تحقیق کی بے وقعتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور روحانی اقدار کی روشنی میں ان علوم کی تدوین کی جائے۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو ڈاکٹر عبید اللہ فہد کی حالیہ تصانیف کا محور ہے۔ میں درخواست کروں گا پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی، صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کہ وہ مہمانوں کی خدمت میں خیر مقدمی کلمات پیش کریں۔ پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ محترم پرو وائس چانسلر صاحب، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر شہاب حسین صاحب، مہمان گرامی پروفیسر محمد اللہ صدیقی صاحب، مہمان گرامی و حاضرین کرام، on behalf of the Department of Islamic Studies, I am pleased to welcome our Honorable Vice Chancellor Sahab and all of you. I am thankful to Vice Chancellor Sahab for gracing the occasion and presiding over this program. This is his first visit to the Department of Islamic Studies, so I like to present a brief introduction of the department and its activities. The Department of Islamic Studies and Arabic is mainly located in the Zohor Ward, which is a building of great historical significance. It was built by Sir Sayyid Ahmad Khan in 1896 in the memory of Sayyid Zahur Hussain Advocate, who was one of the close associates of Sir Sayyid Ahmad Khan. The Institute of Islamic Studies was established in 1954, basically as a research institute to promote study and research on the development of Islamic culture and civilization in different parts of the world. It started to function as a teaching department since 1968. The department has three main thrust areas of study and research: Arabian studies, Iranian studies, and Turkish studies. It has also the provision of teaching and research about contribution of India to Islamic culture and civilization. In the department, in addition to tafsir, hadith and the fiqh, the courses taught are related to the development of Islamic culture institutions in Spain, Turkey, Iran, Central Asia, South Asia, and Africa, as well as intellectual development and achievement of Muslim thinkers and scholars of medieval and modern period. The present faculty position is 2 professors, 6 associate professors,
2 assistant professors, 1 research assistant, and 5 guest faculty. Apart from teaching, research and publication also included academic activities of faculty member. On the occasion of this book releasing program, I am happy to point out that every faculty member of the department has to his credit some publications in the form of books and research papers. During the last 5 years, about 38 books and 100 research papers of the faculty members were published. The department has till now published more than 60 books into English and Urdu. Its several publications are in high demand at the record of publication division of the university shows. 2 journals in Urdu and English are also published by the department. At present, there are about 40 research scholars in the department. During the last 2 years, 32 students of the department have qualified NET and JRF. In the last 5 years, PhD and MPhil degree was awarded to 23 students. This is also a distinction of the department that its students included foreigners also at UG, PG and PhD level. These students had been from Saudi Arabia, Jordan, Libya, Indonesia, Thailand, Australia, Mauritius, Bangladesh and Yemen. 2 Christian scholars, including 1 Australian, completed their PhD degree in this department, and 1 Christian student did MA in Islamic Studies. Organizing seminar and extramural lectures is a regular feature of this department. During the last session, 1 seminar and 10 extramural lectures were held in the department. In the current session, till now, 2 extension lectures have been organized, and the learned speaker in these programs were from the Department of Religion, University of Bangkok, Thailand, and Center for Islamic Economics, King Abdulaziz University, Jeddah. This year's seminar is scheduled in March 2013. Proceedings of the different seminars of the department have been published in the book form. Some of these became quite popular in the academic circles. These included Quran and Science, Hujjatullah al-Balagha, and Analytical Study, Contribution of Sir Sayyid to Islamic Studies, Contribution of Sheikh Ahmad Sarindi to Islamic Thought, and Role of Muslims in the Freedom Movement of India. The library of the Institute of Islamic Studies is a very rich and specialized library of Islamic and Oriental studies with a number of rare books and journals. It contains about 60,000 books and bound journal in Arabic, Persian, Urdu, English, Turkish, French and German. The number of the current journal of different languages is about 50. The library has 2 special sections on books on Shah Waliullah Dehlvi Rahmatullah and Sir Sayyid Ahmad Khan Rahmatullah. Today, we are fortunate enough to have a galaxy of learned speakers who will speak on Islamization of social sciences with reference to books of Dr. Abdullah Fad of the Department of Islamic Studies. At the end, I again welcome all of you, and I also hope that the Department of Islamic Studies would get the support of respectable Vice Chancellor for its academic progress as well as for infrastructural development. I am again very much thankful to the Vice Chancellor as well as to our learned guests who will deliver their talk there. With these words,
I pray to Allah Ta'ala to bless us with tawfiq of service to Islam and Islamic learning. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह। अब रस्म इजरा की कार्रवाई के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा शोभा की रिसर्च स्कॉलर लुबना नाज से कि वो ताउन करें। पहली तसनीफ़ है इस्लामी उमरानियात, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार का मुताला। इसका इजरा फरमाएंगे डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस प्रोफेसर शबात हुसैन साहब। दूसरी किताब है इस्लाम की सियासी फ़िक्र और मुफक्किरीन। इसका इजरा फरमाएंगे प्रोफेसर ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही। मैं मुसन्निफ़ से दरख्वास्त करूँगा कि वो किताब की एक कॉपी उस्ताद गिरामी को पेश करें। ताज़ा तरीन किताब है खुदा की बस्ती में सफ़रनामा लाहौर और इस्लामाबाद। इसके लिए बसद अदब और एहतराम दरख्वास्त करूँगा प्रो वाइस चांसलर जनाब सैयद अहमद अली ब्रिगेडियर से कि वो अपने दस्त मुबारक से इसका इजरा फरमाएँ। हज़रात व ख़वातीन, रस्म इजरा की तक़रीबात का इल्म अदब और फ़िक्र फ़न के फ़रोग़ में अहम हिस्सा है। इनका मकसद किताब और साहिब किताब का ताल्लुक़ होता है और तज़किया और इख्तिसाब भी। मैं दरख्वास्त करूँगा अरबी अदब के गिराम कदर उस्ताद से जो सर सैयद की शख्सियत और फ़िक्र को आलम अरब में मुतारफ़ कराने वाले दानिशवर भी हैं और तराने अलीगढ़ के अरबी मुतर्जिम भी, यानी प्रोफेसर मोहम्मद सलाहुद्दीन उमरी, आप मुसन्निफ़ के फ़िक्र फ़न पर रोशनी डालेंगे। प्रोफेसर सलाहुद्दीन उमरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली जनाब मोहतरम वाइस चांसलर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, असातिज़े किराम और तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये इल्मी मुज़ाकरा बिरादर अज़ीज़ डॉक्टर उबैदुल्लाह फहाद साहब की 3 अहम कुतुब के इजरा के हवाले से मुनक़िद किया जा रहा है। डॉक्टर फहाद साहब किसी तफसीली तारुफ की मोहताज नहीं। आपकी शख्सियत साजी में जामिअतुल फ़लाह आज़मगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अहम किरदार है। इन दोनों तश्कीली अनासिर ने आपकी इल्मी शख्सियत को वक़ार और निखार बख्शा। तालीमी सफ़र का आगाज़ आपने जामिअतुल फ़लाह आज़मगढ़ से किया और आला तालीम के मराहिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तय किए। बहैसियत तालिब इल्म हो या बहैसियत उस्ताद, आपने अपनी इल्मियत के वक़ार को न सिर्फ बाकी रखा बल्कि अपनी अनथक मेहनतों से दिन ब दिन उसमें निखार पैदा किया। तर्जुमानगारी के साथ साथ मुख्तलिफ़ इस्लामी मौज़ूआत पर आपकी तालीफ़ी और तसनीफ़ी
عمل کا سلسلہ جاری ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ مستقبل میں یہ سلسلہ مزید طویل اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ میں ڈاکٹر عبید اللہ فہد صاحب کو ان کی علمی خدمات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ شکریہ۔ قرآن اور سائنس کے موضوع پر مستند اسکالر پروفیسر مسعود احمد، شعبہ بایو کیمسٹری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اگلی کتاب اسلام کی سیاسی فکر اور مفکرین پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ پروفیسر مسعود احمد۔ محترم المقام صدر مجلس بریگیڈیئر سید احمد علی صاحب، معزز اور محترم مہمان خصوصی پروفیسر نیاز اللہ صدیقی صاحب، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر شباہت حسین صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز پروفیسر ظفر اسلام صاحب، مہمانان اعزازی پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب، پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب، پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، عزیز طلباء، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس عزت افزائی کا موقع مجھے دیا گیا ہے میں اس کے لیے اپنے کو اہل نہیں پاتا ہوں، کیونکہ جیسے کہ بتایا کہ میرا موضوع تو سبجیکٹ، کم سے کم میرا سبجیکٹ تو سائنس ہے۔ اگر اسلام کے حوالے سے میں نے کچھ پڑھا ہے تو وہ قرآن کے حوالے سے پڑھا ہے۔ پولیٹیکل سائنس اور پالیٹکس سے میں تو سدا دور رہا ہوں۔ میں اس کو شجر ممنوعہ تو نہیں کہتا، لیکن بہرحال اس کے عمل سیاست جسے کہتے ہیں پالیٹکس، اس سے ضرور دور رہا ہوں اور علمی سیاست سے نابلد ہوں۔ تو میرے لیے یہ عزت افزائی حیرت انگیز ہے۔ بہرحال مجھے جب اصرار کہا گیا عبید اللہ فہد فلاحی صاحب نے کہ نہیں آپ کو ہی اس پر کچھ بولنا ہے، تو مجبوراً بجبر و اکراہ مجھے اس کتاب کو پڑھنا پڑا۔ لیکن جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں میری کوتاہی علم اس سلسلے میں ہے اور مجھے اس نظر سے پالیٹکس کو اور پولیٹیکل سائنس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ 50 سے زائد مفکرین اسلام جن میں سائنسداں بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مختلف علوم کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس علم کے تعلق سے کچھ نہ کچھ خامہ فرسائی کی ہے اور ظاہر ہے کتاب میں جب ان کے حوالے ہیں تو انہوں نے اس سلسلے میں کوئی اپنی خاص رائے کو ضبط تحریر میں لانا ضروری سمجھا۔ تو اس حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو اعزاز بخشا گیا ہے وہ شاید مجھے کم سے کم اس علم سے واقفیت میں تعاون کرے گا، اور میں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گا کہ کم سے کم اب پولیٹیکل سائنس کو اس انداز سے جو لوگ مجھ جیسے ہیں نہ دیکھیں بلکہ دوسرے انداز سے بھی دیکھیں۔ آپ کے سامنے میں جو چند باتیں کہوں گا کے تعلق سے ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی ایسوسیٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی کتاب بعنوان اسلام کی سیاسی فکر اور مفکرین، دیدہ زیب ٹائٹل سے آراستہ القلم پبلیکیشنز کشمیر کی شائع کردہ 272 صفحات پر مشتمل اپنے موضوع پر ایک تعارفی معلوماتی انسائکلوپیڈک دستاویز ہے جو اسلام کی سیاسی فکر اور مسلم مفکرین سیاست کی ارتقائی تاریخ کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ فاضل مصنف نے اس وقی تصنیف میں اسلامی علوم کی تدوین کے آغاز سے شاہ ولی اللہ کے زمانے تک 11 صدیوں
पर मुहित सियासी फ़िक्र इस्लामी की असासी मुतनव्वे और इर्तिकाई पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है। नील इस्लामी मुफक्किरीन सियासत और उनकी फ़िक्र से रूशनास करने की जो सही बलीग की है, बिलखुसूस 56 अबकरी शख्सियात का इल्मी तारुफ एक औसत ज़खामत वाली किताब में शुरू देना बेशक एक मुश्किल काम है, जिसके लिए वजह तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इस किताब की एक खूबी ये भी है कि उसकी ज़बान सादा और सलीस है और तारुफ़ शख्सियात तसन्नुआत तअस्सुबात से पाक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जैसा कि अभी हमारे फाजिल मुकर्रिम ने बताया, कि फाजिल मुसन्निफ उलूम मशरिक़ और मगरिब दोनों में यकसा महारत रखते हैं और दोनों दरसगाहों से ताल्लुक़ ने उनकी ज़बानदानी और एतदाल फ़िक्री को दो आतिशा कर दिया है। ज़ेर तारुफ़ किताब अपने मंदरजात के लिहाज से 4 बड़े अब्वाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब मगरिब के मुगालते के उन्वान से मुफक्किरीन मगरिब और मुस्तशरिकीन की उन गलत फहमियों और दशनाम तराजियों से बहस करता है जो फ़ी ज़माना ज़बान ज़द आम है। मसलन इस्लामी तालीमात पर बुनियाद परस्ती का फंडामेंटलिस्ट का ताना, इस्लामी तर्ज़ हुकूमत को थियोक्रेसी साबित करना, इस्लाम पर कुरूने मज़लिमा एंड डार्क एजेस की तहमत लगाना, इस्लामी हुकूमत पर जब्र इस्तिबदाद यानी ऑटोक्रेसी की भक्ति कसना। फाजिल मुसन्निफ ने इस बाब में अहले मगरिब के उन तमाम मुगालितों को बदलाइल गलत साबित करने की कोशिश की है। बाब 2 इस्लामी सियासत के रहनुमा उसूल और आदर्श हुकूमत के खद्दो खाल कुरान सुन्नत की रोशनी में उजागर करता है और दौरे नबवी में खिलाफत राशिदा उसकी अमली मिसाल में पेश करता है। ये बहस खुद मुसन्निफ के नज़दीक आगे के मबाहिस के लिए तमहीद का काम करती है। तीसरा बाब मुस्लिम मुफक्किरीन सियासत के तारुफ पर मुश्तमिल है, जो 2वीं सदी हिजरी के सियासी मुफक्किर अब्दुल हमीद अल कातिब से 12वीं सदी हिजरी के शाह वलीउल्लाह तक 56 मुस्लिम मुफक्किरीन के सियासी उलूम और नसाए पर मबनी काविशों को उजागर करता है। जबकि बाब तहारुम एक तरह से खुद मुसन्निफ का अपनी किताब पर एक आलिमाना मुस्बत तबसरा है, जो अहले मगरिब के एतराज़ात के तनाजुर में एक मुस्तकिल बाब की शक्ल में पेश किया गया है और खुलासा किताब की मानिंद है, जिसको फ़िक्री तनव्वु में वहदत यूनिटी इन इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी से ताबीर किया जा सकता है। फाजिल मुसन्निफ इसको तनव्वु व बुकनमुनी, आलमी वरसे का तसलसल, इस्लामी माखज़ की महवरी हैसियत, मिसालियत और अमलियत का इम्तिजाज और इमरानी मुतालियात की तासीर जैसे अनावीन के ज़रिए मुअक्कद कराते हैं। इस किताब के आखिर में फ़रहंग इस्तिलाहात और इशारिया और इब्तिदा में तक़दीमी कलिमात में इस इल्मी तसनीफ़ की अफादियत में 4 चांद लगाती हैं। ये किताब इल्मी दुनिया में उमूमन और सियासी अफ़कार के तारुफ़ और तनव्वुं में ख़ुसूसन एक गरां क़द्र इजाफ़ा है और उम्मीद की जाती है कि ख़ास व आम सभी इस आम फ़हम मगर इल्मी दस्तावेज़ से मुस्तफ़ीद होंगे। मुहक्किकीन के लिए भी ये किताब इल्मी ग़िज़ा फ़राहम करेगी। मसलन इस किताब की मुंदरजात की रोशनी में इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं कि 4वीं और 5वीं सदी में आलमी शोहरत याफ्ता मुफक्किरीन की मजमूई तादाद 23 बनती है, जबकि 10वीं तक 12वीं 3 सदियों के 3 अबकरी ही मंजर आम पर आते हैं। इस पर क्यों, कैसे और क्या के जवाबात में असबाबे ज़वाल उम्मत की अहम कड़ियाँ मालूम हो सकती हैं। शुरू में इतने 23 थे 2 सदियों में और आखिरी 3 सदियों में सिर्फ 3 ही थे। मज़ीद बरा हम जैसे इल्म सियासत को दूर से देखने वाले, जो चाणक्य और मिकियावली को महज नाम से ही सही जानते तो हैं, अगर उनसे इस्लाम के मुफक्किरीन सियासत के नाम भी पूछे जाएँ तो बगले झांकने लगते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए नेमत गैर मुतरक़्क़िबा साबित होगी इंशाअल्लाह।
اسلامی معاشیات کے عالمی مفکر و محقق کنگ فیصل ایوارڈ سے سرفراز اس ادارہ کے سابق صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز، آج کل پروفیسر ایمیریٹس شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور اس تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر محمد نجات اللہ صدیقی سے درخواست ہے کہ وہ اسلامی عمرانیات کتاب پر اپنے گراں قدر خیالات سے مستفید فرمائیں۔ بہت سے افکار ہیں، میں اپنے فیصلوں کی طرح بات کرتا ہوں تو نہیں کرا سکوں گا، لیکن آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عمرانیات سوشولوجی کا بجا طور پر ابن خلدون کو مغرب و مشرق دونوں بانی ہیں اور ہمیں ان پر فخر کرنے کا پورا ہے، مگر شاہ صاحب نے اس علم میں ایک ایسا ڈائمنشن بڑھا دیا جو ان کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابن خلدون سے بہت اونچا کر دیتا ہے، لیکن بہرحال یہ قابل غور ہے کہ کون اونچا۔ ابن خلدون نے بجا طور پر عقل، تجربے، تاریخ، مشاہدہ، ان یونیورسل ذرائع سے معاشرے کو دیکھا اور معاشرے کے یہ تمدن یا سویلائزیشنز کے اتار چڑھاؤ کی تعبیر کی، اور یہی بات ہے کہ وہ پوری دنیا میں مقبول ہے اور ایک ان کے بانی سمجھے جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ محسوس کیا کہ بہت سے ایسے حوادث یا واقعات یا تجربات ہیں، بعض کا تعلق قوموں کی زندگی سے ہے، بعض کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہے، بعض آن فارن ہوتے ہیں، بعض طویل عرصے تک ہوتے رہتے ہیں، جن کو عقل یا تجربہ یا مشاہدہ یا تاریخ ان کو ایکسپلین کرنے سے عاجز رہتی ہے، کوئی تعبیر ممکن نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اس کا ایک ایسا علاج کیا جو بغیر ابن خلدون نے تو نہیں کیا تھا اور مجھے معلوم نہیں کسی نے کیا ہو۔ انہوں نے عالم مثال اور ملئ اعلیٰ اور خدا نے کیا کیا اپنے تخیل سے کریٹ کر دیا۔ ابن خلدون نے تو وہ دیکھا، ہم نے سمجھایا جو سب دیکھتے ہیں سب پاتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے ہمیں ایک ایسی دنیا دکھا دی جو صرف انہوں نے دیکھی۔ اب اس کا سورس مکاشفہ ہو، الہام ہو، مقامات تصوف ہو، یا صدیقی صاحب کا یہ چیپٹر ہے، مجھے اس میں کوئی درد نہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈائمنشن انہوں نے ایسا کھول دیا جو اتھاہ ہے، کوئی اس کی حد نہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کے بعد کسی نے اس میں کوئی اضافہ کیا ہو یا ان سے پہلے کوئی اس میں بہت نامور رہا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتفاقات اول، دوم، سوم، چہارم، اس میں ان کے پیشوا بہت ہیں، فلاسفہ یونان بھی ہیں، فارابی سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں، لیکن انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری زندگی، انسانی زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک کا نام انہوں نے اتفاقات رکھا، دوسرے کا اقتراب رکھا۔ انہوں نے کہا اتفاق جس کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہے، تمدن سے ہے اور سویلائزیشن سے ہے، وہ
نے ولیت کر دی ہے. مرد عورت مل کے خاندان بناتے ہیں, خاندان ایک قبیلہ بن جاتا ہے, اور ایک علاقے کے لوگ ایک قسم کا تعلق ایک دوسرے سے محسوس کرتے ہیں, جو دوسروں سے دریا پار والوں سے یا پہاڑ کی ادھر والوں سے محسوس نہیں کرتے. اس طریقے سے قومیں وجود میں آتی ہیں. تو وہ فوائد ہیں ساتھ رہنے کے, تعاون کرنے کے, جو انسان کو یہ سکھاتے ہیں, اور وہ درجہ بدرجہ اتفاق میں آگے بڑھ جاتا ہے, یہاں تک کہ چہاروں سے مراد ان کی ایک ایسی آرگنائزڈ سوسائٹی ہے جس میں کہ کوئی حکمراں ہو اور وہ کرائم کو کنٹرول کرے اور حق تلفیوں کو روکے اور عدل کا اہتمام کرے وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے کہا کہ زندگی کا ایک دوسرا پہلو اختلاف, خالق مالک رب کا شعور کی فطرت ہی میں, اور جب ادھر انسان متوجہ ہوتا ہے تو وہ روحانی دنیا میں ہوتا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں فکر کرتا ہے, اور اس کا جواب پیغمبروں نے دیا, مختلف جگہوں پر آئے, ان کو قبول کرتا ہے. کن اعمال کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی اس کا علم اسے حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے, حاصل کرتا ہے. تو یہ اختلاف کی دنیا ہے. تو انہوں نے اتفاق کے ساتھ اختلاف کا جو جوڑ لگایا, مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور نے لگایا ہو. البتہ ان کے بعد ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی تحقیق کی بات ہے, مجھے زیادہ درد نہیں ہے. غالباً اقبال کے ہاں دونوں ڈائمنشن پر بہت زور ہے, اور دونوں کا ایک انٹیگریٹڈ ویو ان کے 6 لیکچر میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن بہرحال اتفاق اور اختلاف یہ تصور اور ان دونوں کا جوڑ ان کی دین ہے. اب ایک بات ان کے اور ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی, میں ایک تعلیم کے طور پر پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ مصنف نے بھی اس کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس کا کوئی گرفت نہیں کی ہے یا کوئی کام نہیں کیا ہے. ہمارے یہاں ہوا یہ ہے تاریخ میں کہ شروع سے یا دوسری تیسری صدی سے ماشاءاللہ اسلام جب سے آیا, تھوڑے عرصے کو مکی دور کو چھوڑ کے مسلمان جہاں رہے غالب بھی رہے, اور ان کا غلبہ کا دائرہ وسیع ہوتا چلا آیا. یہاں تک کہ 300-400 سال پہلے سے سیٹ بیک ہوا, کولونیل ڈومینیشن ہوا, اور دنیا اسلام اللہ ماشاءاللہ کچھ جگہوں کو چھوڑ کے ویسٹرن یورپین قوموں کو غلامی میں چلی گئی. تو اس پورے دور میں جو اسلام کے غلبے کا دور تھا, ایک پریزمپشن تھا, ایک مفروضہ تھا جو صراحتاً پیش کیا گیا اور کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا, اور دوسروں کی طرح شاہجہاں بھی اس کو مسلمات میں سے مانتے ہیں, اور آج مصنف نے بھی مسلمات میں شمار کر رکھا ہے. وہ یہ کہ اس دنیا میں, پوری دنیا میں, وہیں پر نہیں جہاں وہ رہتے ہوں, بلکہ پوری دنیا میں غلبہ, کنٹرول اسلام کا حق ہے. مسلمانوں کا حق نہیں, اسلام کا حق ہے. تازہ دور میں بڑے بڑے نامور مصنفین نے قبول کیا کہ اسلام کا یہ حق ہے کہ لوگوں کو, دنیا کے ہر ملک کے لوگوں کو بلائے اسلام کی طرف, اور اگر کوئی ملک یا اس کے باشندے انکار کرتے تو ان کو عبادت, پوجا پاٹ اور مذہبی اصول کی حد تک تو پوری اجازت رہے گی, آزادی رہے گی, لیکن حکمرانی اللہ کی رہے گی. اور مسلمان نہیں, اسلام غالب آ کر رہے گا, اور اسے غالب کرنا ایک مشن بن گیا. شاہ صاحب نے صراحتاً اس کا کیا, اور بظاہر کوئی گہری دلیل نہیں کی. مصنف نے بھی اس کی تائید ہی کی. میرے سمجھ میں 2 باتیں نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کنسیپچولی اتفاق اور اختلاف کا غلبے اور استیلا سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم. اتفاق اور اختلاف دونوں ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں بغیر اس کے کہ جو معاشرہ ان دونوں کے جوڑ سے تیار ہو وہ دوسروں پر ڈامینیٹ کرے. جہاں ہو
ظاہر ہے کہ وہ اپنے کو رول کرے گا، لیکن دوسرے کو یہ چیلنج کرنا کہ تم خود کو رول نہیں کر سکتے، یہ ان سے نکلتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ، یا جب سے ہمیں معلوم ہے اسٹیٹ ادھر 300-400 سال سے، وہ اتفاق سے بحث کرتی ہے، اختلاف سے بحث نہیں کرتی۔ اختلاف کو تو وہ چھوڑ ہی دیتی ہے انفرادی زندگی کے لیے، اور اتفاق کو شاہ صاحب خود ہی کر چکے کہ اس کا منبع ریلیجن نہیں ہے، دین مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کا منبع فطرت ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو کیا ضروری ہے کہ مسلمان یا اسلام وہی نبی آخر الزماں کے ساتھ لائی ہوئی وحی کے مطابق جب اتفاقات اور اختلافات کو منظم کریں تو وہ یہ بھی چاہیں کہ دنیا میں کسی علاقے میں، چاہے وہ ساؤتھ امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو یا جاپان ہو یا کوئی ہو، کوئی اور غالب نظام نہ رہے، جیسا کہ بہت سے معاصر بڑے بڑے نامور مصنفین نے لکھا ہے۔ اس بات کو آئی وش قابل غور سمجھا ہوتا مصنف نے۔ بات یہ ہے کہ جو تھیم دیا گیا ہے اس گفتگو کا، اسلامائزیشن آف نالج، اس کا اس سوال سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے، نالج ایز وی نو اٹ ان دا ویسٹ، بجا طور پر کہا گیا ہے کہ نالج فار واٹ، یہ سوال اگر کیجیے تو ایک ہی جواب ملتا ہے، دا ویسٹ uses knowledge for power, control and profit. Power, control and profit، یہ 3 ڈائمنشن صرف ہیں نالج کے، باقی لگژری ہے۔ اگر آپ کو تھرل کرتی ہے نالج، اگر آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، ترفع ہوتا ہے، یہ بونس ہے، لیکن پرپز آرگنائزڈ نالج انڈسٹری اس کے لیے مکتب، کالج، یونیورسٹی بنی ہے اور بڑے بڑے اہتمام سے چلائی جاتی ہیں، ان کا پرپز یہ ہے کہ پاور ہاتھ میں رہے اور کنٹرول کیا جائے ایونٹس پر، زندگیوں پر، انڈیویجول تک کی زندگی پر، اور بالآخر جیسا کہ کیپٹلسٹ سسٹم کا مزاج چاہتا ہے، پروفیٹیبل بن، پروفٹ ہو کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو ڈومینیٹ کرتی ہو، ان افراد کے لیے جو اس قوم میں ڈومینیٹ کرتے ہو، and so on and so forth۔ یہ بات اگر آپ اسلامائزیشن آف نالج کے کنٹیکسٹ میں اب سوچیں تو پہلا سوال اسلامائزیشن آف نالج والوں کو اس کا جواب دینا چاہیے، وہ یہ کہ نالج فار واٹ، آیا وہ یہ سہگانہ مقاصد کو انڈورس کرتے ہیں؟ I don't think we can say yes۔ تو اگر نہیں تو کیا؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جواب دیں گے، قاسم صاحب ہیں، سدوائی صاحب ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی دعا پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحیح حدیث میں ہے اور کئی ورژن ہیں، لیکن مجھے تو بچپن میں جو یاد کرائی گئی تو وہی یاد ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ لیکن یہاں 3 چیزوں کو جوڑا گیا ہے، علم نافع، مقبول عمل اور طیب رزق۔ علم نافع کو اگر باقی 2 چیزوں سے آؤٹ آف کنٹیکسٹ تو لوگ جا کے پھر پروفیٹیبل نالج سے ملا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا ڈیگریڈیشن ہوگا۔ اس کا نافع کا کنسیپٹ بہت وسیع ہونا چاہیے، تب جا کے وہ جوڑ آتا ہے تقبل سے۔ تقبل عند اللہ مراد ہے اللہ کو جو مقبول ہو۔ ان دا سیکنڈ انسٹانس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سماج کو ایکسیپٹیبل ہو، آپ کے پڑوسی کو ایکسیپٹیبل ہو، صرف آپ ہی کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو، سب کو ایکسیپٹیبل ہو۔ تیسری چیز جو طیب ہے وہ بھی بہت گہری ہے، وہ صرف حلال نہیں کہ رزق، ہر حلال رزق طیب نہیں ہوتا، اگرچہ ہر طیب رزق حلال ہوتا ہے۔ طیب کے معنی مجھے جن اساتذہ سے قرآن پڑھنے کا
سر قاصد ہوا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن کے الفاظ کے معنی قرآن ہی کے استعمال سے سیکھنے کی کوشش کرو. تو 2 آیات یاد آتی ہیں. ایک تو غالباً سورۃ طٰہٰ کی حیاتاً طیبہ، اور ایک کو اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، شجر طیبہ. ان دونوں آیتوں سے اگر طیب کے معنی دیکھیے تو وہ صرف کیلوری گننے والا رزق نہیں بنتا. جو میجریبل پیمانے ہیں ہیلتھ کے کہ آپ کے وائٹل اسٹیٹسٹکس ٹھیک رکھے وغیرہ وغیرہ، بلکہ کچھ اور ہے جو سمیشن اس کا کوئی انگریزی لفظ مجھے نہیں معلوم، سیٹسفائنگ کچھ ایسا تصور ہوتا ہے جس سے آپ کو آسودگی حاصل ہو، بالیدگی حاصل ہو. اس لفظ کا ترجمہ بھی کرنا مشکل ہوگا. یعنی کوئی ایسا کمپریہنسو سینس آف کنٹینٹمنٹ ہونا چاہیے جو طیب کے ساتھ وابستہ ہو. تو میں وقت دے دیا آپ کا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامائزیشن نالج تو بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت سے ڈائمینشنز ہیں، لیکن بات شروع یہیں سے ہونی چاہیے کہ وہ نالج جس کا اسلامائزیشن آپ کرنا چاہتے ہیں وہ فار واٹ. کیونکہ اسلامائزیشن کا یہ تصور کہ اکنامکس میں اور سائیکالوجی میں یہ داخل کر دو وہ داخل کر دو، کچھ مفروضات کے احکام اسلامی سے یہ 40 سال سے ایکسرسائز چل رہی ہے، کہیں پہنچے نہیں ہیں. تو کہیں پہنچنا ہے تو وی ہیو ٹو بگن ایٹ دا بگننگ. یہ طے کیجیے کہ علم حاصل کیوں کیا جائے. شکریہ. بات جو مجھے پہلے واضح کر دینی چاہیے تھی، اس کی قضا کر رہا ہوں کہ ایٹ پرزینٹ چیئرمین آف دی ڈپارٹمنٹ از پروفیسر سید حسن صاحب. ہی از آؤٹ آف سیشن فار سم ارجنٹ ورک. آئی ایم ٹوڈے ایز دی ایکٹنگ چیئرمین. حضرات، یہ اس تقریب کی خوش بختی ہے کہ اردو ادب کے مقتدر ناقد اور ممتاز دانشور پروفیسر ابوالکلام قاسمی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. میری درخواست ہے کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور خدا کی بستی میں سفرنامے لاہور اور اسلام آباد پر اپنے افکار عالیہ سے ہمارے ذہن و فکر کو منور کریں. پروفیسر قاسمی. عزت مآب نائب شیخ الجامعہ صاحب، پروفیسر نجات اللہ صدیقی صاحب، پروفیسر شباب حسین صاحب، ظفر الاسلام صاحب، عبد اللہ فیض صاحب، پروفیسر عبدالرحیم قدوائی، پروفیسر یاسین مظہر صدیقی اور عزیز طلباء و طالبات اور اساتذہ. میرے ذمہ یہ بات تھی کہ ایک ادبی نوعیت کی کتاب خدا کی بستی میں جو عبید اللہ فیض صاحب کا سفرنامہ ہے اس پر اظہار خیال کروں. لیکن مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات. پروفیسر نجات اللہ صدیقی نے بعض مسائل ایسے اٹھائے ہیں کہ جن کو نظر انداز کر کے اسلامائزیشن آف نالج کے بارے میں، سوشل سائنس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی. اس لیے 2 نکات پر میں اضافہ کیا کر سکتا ہوں، لیکن چند باتیں جو میری ناچیز رائے میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقیات میں یا ایتھکس میں بڑی لمبی بحث چلتی ہے کہ ہائیسٹ پلیجر کیا ہے. اور مغرب میں بھی میرے خیال میں ڈارک ایجز سے پہلے یہ تصور رہا ہے یا اس وقت تک یہ تصور رہا ہے کہ ہائیسٹ پلیجر یا جس کو جرمن زبان میں وہ حس کرتے تھے سمم بونم نالج. لیکن پچھلے 3-4 صدیوں میں جو مغرب میں جس طریقہ سے اقتدار پر سارا زور صرف کیا گیا، اور بلکہ نام بھی میں لے سکتا ہوں نیٹشے کے زمانے سے، جس سے یہ تصور پیش کیا تھا کہ کائنات میں طاقت ہی سب کچھ ہوتا ہے یا اقتدار ہی سب کچھ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوسٹ ماڈرن سچویشن میں اب تو اقتدار کو تمام تصورات سے جوڑ دیا گیا ہے. تو اس لیے نجات اللہ صدیقی صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اب مغرب یہی تصور کرتا ہے کہ نالج کو کس طرح اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے.
लेकिन ये तस्वुर मगरिब का भी कभी नहीं रहा है और मगरिब ने भी उसको हाईएस्ट प्लेजर और या बुनियादी खुशी और मुसरत के लिए उसका इस्तेमाल किया। मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा, प्रोफेसर मिर्ज़ा सिद्दीकी ने इसका भी जिक्र किया कि इब्न खल्दून ने मुक़द्दमा इब्न खल्दून में किस तरह से तफसील से रोशनी डाली है इमरानियाती मसाइल के ऊपर और नहायत गैर जानिबदाराना अंदाज में हम जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू साफ मुतरश्शे हो रहा है कि हमारी गुफ्तगू मुसलमानों की गुफ्तगू है, मुसलमानों के नुक्ते नज़र से गुफ्तगू की जा रही है, जानिबदाराना गुफ्तगू है। हमारा तखातुब मुसलमान से नहीं है अगर हम इन मौज़ूआत से करते हैं, हमारा तखातुब पूरी दुनिया से है। हमारा तखातुब उन लोगों से जो हमसे इत्तेफाक नहीं रखते, हमारा तखातुब उन लोगों से है कि जो हम पर एतराज़ात करते हैं और इतने सीवियर, इतने गहरे, इतने बुनियादी नौइयत के एतराज़ात करते हैं। मैंने यूरोप और अमेरिका में जाके देखा है कि लोगों को, मुसलमानों को सबसे बड़ी फिक्र इस बात की है कि साहब आलमी सतह पर जवाब देने वाला मुसलमानों में कहाँ है। मौलाना अबुल कलाम मौदूदी जैसी सतह का आदमी या मुफक्किर नौइयत का आदमी शायद ढूंढने से कोई नहीं मिलता कि जिसने इस तरह से जवाब देने की कोशिश की हो। वैदुल्लाह फैज़ साहब ने अपनी किताब में बात चीज़ों का जिक्र किया भी है। तो खैर मैं उसका ये अर्ज़ कर रहा था कि इब्न खल्दून के बाद शाह साहब ने जो बातें कही वो अपनी जगह पे, लेकिन एक रिवायत उसकी भी इब्न अरबी की भी है। इब्न अरबी ने मुहीद्दीन इब्न अरबी ने फतुहात मक्किया में तफसील से कुरान की मेराज की आयत की जो ताबीर और तशरीह की है, उसमें वो तशरीह और ताबीर है जो अहादीस की बुनियाद पर और कुछ न कुछ तख़य्युल की बुनियाद पर है। और उन्हीं ताबीरात को इस्तेमाल करके दांते ने इटालियन ज़बान में डिवाइन कॉमेडी लिखी थी। वो हटसन के ईसाई नुक्ते नज़र से लिखी गई थी। हम उससे पूरा इत्तफाक नहीं करते हैं, लेकिन अदब आलमी अदब का एक बहुत बड़ा शाहकार है, इसलिए उसको नज़रअंदाज भी हम नहीं कर सकते। अल्लामा इक़बाल का जिक्र आपने सही फरमाया मिर्ज़ा सिद्दीकी साहब ने, और ये इक़बाल ने बयान मशरिक़ के नाम से उसी तरह के तसव्वुरात पेश करने की कोशिश की है और बहुत मुनासिब तरीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसलिए कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने जो तख़य्युल का इस्तेमाल किया है। एक तरफ नियाज़ुल्लाह साहब ने यह फरमाया कि तख़य्युल के ज़रिए उन्होंने आलम बाला या आलम रूहानियत का बयान करने की कोशिश की। उसके बाद ये फरमाया कि अपने मुकाशफे या अपने मुतसव्विफ़ाना तसव्वुरात की बुनियाद पर, लेकिन मैं समझता हूँ तख़य्युलाती वो ज़्यादा है और उन तख़य्युलात के पीछे हो सकता है सपोर्ट के तौर पर उनका तसव्वुफ़ भी काम कर रहा हो, उनका मुकाशफा भी काम कर रहा हो और उनका विजदान भी काम कर रहा हो। अल्लामा इक़बाल ने भी उसी विजदान से काम लिया है और इस तरह का जवाब देने की कोशिश की है और एक मुतवाज़ी दुनिया हमारे सामने रखने की कोशिश की है। इन जुमलाए मुतरज़ा के बाद मैं अपनी किताब पे आता हूँ। ये किताब खुदा की बस्ती में एक सफ़रनामा है और अदबी नौइयत के एतबार से एक अच्छा सफ़रनामा है। इससे की ज़्यादातर बातों से मुझे इत्तफ़ाक़ है, सिर्फ तहनीती या तारीफ़ी अल्फाज कहने मुझे नहीं आते चूँकि, इसलिए मैं वो इख्तलाफी पॉइंट भी जिक्र करूँगा। तो इसमें खुदा की बस्ती में पहली बात तो ये है कि खुदा की बस्ती के नाम से एक बड़ा मशहूर नावल लिखा था शौकत सिद्दीकी ने। वहाँ से वैदुल्लाह फैज़ साहब ने ये किताब इसका नाम अख्ज़ किया है और पाकिस्तान को अभी तक वो खुदा की बस्ती शायद समझते हैं, जबकि समाजी अखबार के एतबार से, पूरे रवैयों के एतबार से मैं समझता हूँ कि जिस कदर गैर इस्लामी रवैये वहाँ नुमायाँ और गैर मामूली तौर पर प्रिवेल करते हैं, मुझे हैरत होती है जब कभी मेरा जाना होता है सेमिनार्स में और कॉन्फ्रेंसेस में, तो मुझे हैरत होती है कि क्या हिंदुस्तान भी उससे बहुत बुरा है। ये ज़रूर है कि वैदुल्लाह फैज़ साहब एक तहरीक से वाबस्ता रहे, तहरीक तलबा से, और इन्होंने अपने सफ़रनामे के 2 हिस्सों में से पहले हिस्से में अपनी रिसर्च के सिलसिले में जो इन्होंने सफ़र किया था शायद 88 या 89 में, उस ज़माने में उसी तहरीक से मुताल्लिक़ लोगों का ताउन इनको हासिल रहा और बहुत ही यूनिलेटरल किस्म के नौइयत के तमाम तासुरात से पेश करने की कोशिश की गई है। और जो तहरीकी तलबा थे या वहाँ से फारिग शुदा लोग थे, दानिश्वर थे, उन लोगों के साथ इनका रहना हुआ और इन्होंने बहुत तफसील से उसकी तफसीलात बयान की हैं और उसमें अपने तासुरात कम से कम दिए हैं। थोड़ी नापुख्तगी भी है इसलिए कि वो उम्र भी ऐसी ही थी, शायद उन्हीं नोट्स से उन्होंने निकालने की कोशिश की। माफ़ कीजिएगा वैदुल्लाह साहब, मैंने आपसे पहले कह दिया सिर्फ तहरीती अल्फाज कहने नहीं आते। दूसरे हिस्से में वैदुल्लाह फैज़ साहब ने शायद गुज़िश्ता साल के एक सेमिनार के सिलसिले में उसका जिक्र किया है, जिसमें प्रोफेसर यासीन मज़हर सिद्दीकी साहब भी शामिल थे और शायद आप भी शामिल थे और कई हज़रात ज़फ़रुल साहब भी शामिल थे, तो इस्लाही साहब। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये जो पूरा सफ़रनामा है
وہ خالص علمی نوعیت کا وہ حصہ ہے، اور اس میں سیرت کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ عبید اللہ فیض صاحب نے صرف سیمینار کی تفصیلات، اشخاص کی تفصیلات، ان کی کتابوں کی تفصیلات، ان کے سیشنز کی تفصیلات نہیں دی ہیں، بلکہ بعض مباحث اور بعض نکات اور بعض علمی موضوعات پر بھی اظہار خیال کیا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے بعض، اور جیسے مثال کے طور پہ خواتین نے جو سیرت پہ اظہار خیال کیا، غیر مسلموں نے جو سیرت پہ اظہار خیال کیا، مستشرقین کی سیرت نگاری پر اس طرح سے وہاں پہ اظہار خیال کیا گیا۔ آپ اسلامی اسٹڈیز کو لوگ ہیں، میں تو ظاہر ہے کہ بہت دور کا رابطہ رکھتا ہوں، لیکن میرا ماضی بھی قریب قریب یہی رہا ہے، اس لیے مجھے عرض کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی ایک کتاب ایڈورڈ سعید کی اورینٹلزم، بہت مشہور کتاب ہے، 57 میں سامنے آئی تھی، جس میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اس کتاب سے قبل تمام مغرب کی سیرت نگاری کو ہم لوگ اس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یا اسلامی علوم کا کام جو کرتے تھے اس کو ہم اسی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کو مستحکم کیا ایڈورڈ سعید نے، جو ایک عیسائی تھا جس کا انتقال ابھی چند سال پہلے ہوا ہے، جس نے سمجھیے فلسطین کی جنگ کہتے ہیں کہ یاسر عرفات نے میدان میں لڑی اور اس نے فکری طور پر لڑنے کی کوشش کی، تو ایڈورڈ سعید نے یہ تصور پیش کیا کہ وہ تمام ممالک جو کالونیز تھی اور جہاں مغرب کا خاص طور سے برطانیہ اور فرانس کا قبضہ تھا، ان تمام ممالک میں نہ صرف مغربی لوگ، نہ صرف اورینٹلسٹ، بلکہ ان کے زیر اثر، ان کے پاور، تسلط اور اقتدار کے زیر اثر ہمارے مقامی لوگ بھی جو کالونیز میں رہنے والے بھی ان کی باتیں اپنی زبان سے بیان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامائزیشن آف سوشل سائنس کے نالج میں اس بات کی بھی وہ کی جائے، ہم خود اپنے لٹریچر کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ 1857 سے لے کر کے 1947 تک ہمارے ہاں جو اسلامی لٹریچر، ہمارے ہاں جو ادبی لٹریچر، ہمارے ہاں جو سوشل سائنس کا لٹریچر، ہمارے ہاں جو انسان کی شناخت کے اوپر لٹریچر لکھا گیا ہے، وہ کس نوعیت کا لٹریچر ہے؟ اس کے اندر کلونیل ڈسکورس کس قدر زیادہ ہے؟ اس کو ڈیکولونائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے۔ عبدالرحیم قلوائی صاحب نے کئی پی ایچ ڈی کے کام بھی کرائے ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں اس نہج پر، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نہج پر اب باقاعدہ کرٹیسزم لکھی جا رہی پوری دنیا میں، اور ایڈورڈ سعید کی وہ بات جو مغربی طاقتوں اور اقتدار کے خلاف جاتی ہے، اس کی تائید اور تقلید مغرب کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ عبید اللہ فیض صاحب نے ذکر کیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے لیگیسی سیریز میں ایک کتاب لکھوانے کی کوشش کی تھی، اور اس زمانے میں آرنلڈ کو اس کا انچارج بنایا تھا اور ہیوم کو بنایا تھا اس کا انچارج، اور اتفاق سے یہ لوگ بعد میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد وہ کتاب جب چھپی اور اس کی تشریحات جب چھپی تو مولانا مودودی نے بعض نکات کے جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بہت معنی خیز باتیں ہیں، اور انہوں نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا جساد نے مرتب کیا، ایک مضمون تھا سانتی لانچ، تو اس کے مضمون کے بعض نکات یا بعض اعتراضات یا بعض نقطۂ نظر پر، نقاط نظر پہ انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کی بحثیں ہمارے لیے خاصی مفید ہیں، اور یہ کتاب بھی ایک طرح سے اسلامائزیشن آف نالج کے دائرۂ کار میں شامل ہو جاتی ہے۔ بس شکایت مجھے یہ ہے کہ یہ سفر نامہ یا آپ بیتی یا اس طرح کی اصناف لٹریچر میں یا ادب میں جو ہیں وہ خاصی غیر جانبدار ہوا کرتی ہیں۔ تو عبید اللہ فیض صاحب نے اپنے فکری پس منظر کی وجہ سے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی جانبداری سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ شعبہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے فخر انبساط کا موقع ہے کہ سیرت نگاری کے فی الوقت سب سے بڑے مصنف اور محقق اس تقریب میں موجود ہیں۔ میری مراد ہے پروفیسر محمد یاسین مدد صدیقی کی شخصیت سے۔ آپ اپنے منفرد انداز میں سفر نامہ لاہور اور اسلام آباد پر اظہار خیال کریں گے۔ ہم زوردار تالیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، طلباء، ہمارے 2-3 پیش رووں نے اپنے
اپنی اپنی کتابوں کے باہر جا کر کے بہت سی بحثیں چھڑ دی ہیں اور مجھ کو بھی وہ برگزیدہ کر دیا ہے کہ میں بھی کچھ کہوں. اگر نہیں کہتا ہوں تو میری علمیت پہ شاید آپ کو شک ہوگا. میں کسی کے نام لیے بغیر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. شاہ ولی اللہ کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ان کی تمام بحثیں خاص طور پر عالم مثال اور ملأ اعلیٰ کی بحثیں یا حجت اللہ البالغہ کے شروع میں جتنے ابواب ہیں وہ ساری تصوراتی ہیں. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. اس کا قرآن مجید اور حدیث سے پورا تعلق ہے اور شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تمام آیات نقل کی ہیں, احادیث نقل کی ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ پورا عالم مثال پیدا کیا ہے, پیش کیا ہے. قرآن مجید میں خود ملأ اعلیٰ, حدیث میں ملأ سافل اور دوسرے تمام ملا کی یا ملائکہ کی تقسیمیں موجود ہیں اور ان کے بارے میں پوری تفصیل سے پورا ایک تحقیقی دفتر پیش کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے عالم مثال کی اور تمثیل کی بھی بہت سی باتیں ہیں. بلا شبہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر کے اس کو تخیلاتی بنا دیا ہو یا ہم کو لگتا ہو تخیلاتی, اس لیے ہم تخیلات کی دنیا میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی دنیا میں رہنے میں مشکل پیش آتی ہے. اسی طرح سے اور بھی کوئی باتیں عرض کی جا سکتی تھیں لیکن چونکہ مجھے صرف گفتگو خدا کی بستی سفر نامے میں کرنی ہے تو اسی سلسلے میں عرض کرنا چاہتا تھا. مجھے بھی سب سے پہلے جیسی کتاب ملی تھی سب سے پہلا اعتراض یہی تھا کہ انہوں نے شوکت صدیقی کی کتاب خدا کی بستی سے عنوان لے لیا جو مناسب نہیں تھا اور خدا کی بستی میں جو تصویر کشی کی ہے مصنف نے وہ مجھ سے زیادہ ابوالکلام قاسمی صاحب جانتے ہیں کہ اس بستی میں خدا کے ماننے والوں سے زیادہ خدا کے منکر بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پوری بستی یہ دنیا ساری بستی ہے اور جہاں آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ اور انسانوں کے ساتھ جنات اور فرعون اور شیاطین بھی رہتے ہیں. تو خدا کی بستی نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا لیکن اس کو اس طرح سے انتخاب کرنا, اپنا نام کوئی دوسرا دینا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مملکت خدا داد ذرا مشکل لفظ ہے تو اس وجہ سے شاید وہ اردو والوں کے خاص طور پر اردو کے پروفیسروں کی سمجھ میں نہ آئے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا. اس خدا کی بستی میں اتفاق سے مجھے بھی جانے کا بہت موقع ملا اور ان کا جو سفر نامہ میں نے پڑھا بہت خوشی ہوئی کہ اس میں کئی چیزیں بڑی نئی ہیں. زبان و بیان بہت خوبصورت ہے, چھوٹے چھوٹے جملوں میں باتیں کہی گئی ہیں. اس میں طنز و مزاح سے ایک فضا قائم کی گئی ہے جو بہت خاص ہے. میں اس لیے تعریفیں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میری اس میں بہت تعریف کی لیکن میرے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کر ڈالے ہیں جن سے خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے. مثلا عورتوں نے یاسین مدرسہ کا اغوا کر لیا. یہ مصنف کا دوسرا سفر نامہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے دیوار چین کے سائے میں بھی ایک سفر نامہ لکھا تھا اور بہت اچھا سفر نامہ, بہت معلوماتی اور بہت اچھا سفر نامہ تھا. اور اصل میں سارا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سفر نامے میں 86-87 سے لے کر کے اور 2011 تک جو بیچ میں خلا بہت ساری خلائیں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے اس کی ذرا ساخت بگڑ گئی ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مشاہدات جو آدمی کے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ اپنی آنکھ سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے اور پیش کرتا ہے. لہذا کوئی شخص دنیا میں یہ کہے کہ وہ غیر جانبدار امپارشل آبجیکٹو ہے اس معنی میں کہ اس کا اپنا کوئی تعلق اس سے واقعی نہیں رہتا, میرے خیال میں سب سے بڑا جھوٹ دنیا کا یہی ہو سکتا ہے. آدمی ہر حال میں اپنے افکار سے
اپنے خیالات سے، اپنے مذہبی خیالات سے، رجحانات سے، ادبی رجحانات سے، سیاسی میدانات سے، ہر چیز سے وابستہ رہتا ہے، اس سے پوری طرح سے کبھی بھی وہ الگ تھلگ نہیں ہو سکتا۔ جو ابھی بحثیں بہت ساری آتی رہیں کہ نالج کا یا علم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے وہ مغرب میں اسے کیسے سمجھا گیا، اسلامی اصطلاح میں اور اسلامی فہم میں اس کو کس طرح سمجھا گیا، علم نافع کے معنی کیا ہے، علم کی مراد و مقصد کیا ہے، وہ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی فکر موجود ہے اور وہ فکر پوری طرح سے کام کرتی ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ مولانا ولی اللہ فاضل صاحب فلاحی صاحب نے بہت اچھا سفر نامہ لکھا، مختصر لکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفر کرنے کے بعد سفر نامہ لکھا، ورنہ بقول ایک ادیب کے، پاکستانی ادیب کے، کہ اب تو لوگ گھر سے سفر نکلتے بھی نہیں، گھر ہی میں بیٹھے رہتے ہیں اور سفر نامے لکھ ڈالتے ہیں۔ ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ سفر نامے میں علمی مباحث اور وہاں کی بہت سی باتوں کو سمیٹ لینا میرے خیال میں بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح سوانح عمریوں میں لوگوں نے دنیا کے سارے انقلابات جو کچھ وہاں پیش آ رہا ہے وہ سب پیش کرنا شروع کر دیا، وہ سوانح عمری تو نہیں ہے، تاریخ عالم ہے۔ اسی طرح سے بہت سی علمی بحثیں، یہ بات صحیح ہے کہ اس میں بہت سی نئی باتیں مل جاتی ہیں، بہت سے وہاں مباحث ہوئے، ان کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے۔ سیرت نگاری میں رجحانات کیا تھے، اصل میں بنیادی طور پر سیمینار جو 2011 میں ہوا وہ جدید سیرت نگاری کے جدید رجحانات پر تھا، تو اس میں بہت سی بحثیں آئیں جو بڑی قیمتی بحثیں تھیں، لیکن وہ رودات کا سے مقالات کا ایک حصہ ہے، اس کا تعلق سوانح عمری سے یا سفر ناموں سے نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی اس کو مناسب سمجھا کہ کچھ مباحث کو اس میں پیش کیا جائے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بہت اختصار سے بھی انہوں نے کام لیا ہے۔ پہلا سفر نامہ جو نوجوانی کے عالم میں لکھا تھا، شاید جوش زیادہ تھا تو اس وجہ سے اس کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ بیچ میں ایک سفر انہوں نے اور 1999 میں کیا تھا، اس میں بھی میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اس کا ذکر بہت مختصر ہے، شاید اس کے نوٹس ان کے پاس نہیں تھے۔ اور تیسرا سفر نامہ ابھی اتفاق سے مجھے سعادت ملی کہ ان کے ساتھ رہوں، اس کے نوٹس موجود تھے، وہ اس کا ذکر کیا انہوں نے اس میں، اور کافی تفصیل سے ذکر کیا، چھوٹے چھوٹے ابواب میں وہ موجود ہے۔ تو یہ 3 سفروں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑی اچھی باتیں کہی گئی ہیں۔ اس میں بعض واقعاتی غلطیاں بھی ہیں جن کا میں ذکر ان سے خود سے کر چکا ہوں، پڑھتے ہی میں نے بتایا تھا کہ آپ سے تسامح ہو گیا ہے، اور یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس لیے کہ انسان کی تحریر میں اگر غلطیاں نہ ہوں تو پھر وہ الکتاب بن جاتی ہے۔ میں اسی بات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ولی اللہ فاضل صاحب نے یہاں بلایا اور مجھ سے کچھ کہنے کے موقع دیا اور اچھی باتیں کہنے کا، پڑھنے کا موقع۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں سے، خاص طور سے جنہوں نے کتابوں کے تبصرے کیے ہیں، ان سے اپنی کتاب پڑھوا لی، ورنہ ہم لوگ کتابیں نہیں پڑھتے۔ اور آخری چیز یہ کہ یہ بہت لکھتے ہیں، کچھ کم لکھا کریں۔ آخر دعوانا حضرات و خواتین، پروفیسر عبدالرحیم کدوئی کی کچ کلاہی کے چرچے آج کل علم و ادب کے حلقے میں خوب ہیں، اور ان کی اسلام پسندی اور وفاداری تو انہیں مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے ورثہ میں ملی ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور سفر نامہ پر تبصرہ کریں۔ پروفیسر کدوئی۔ محترم صدر محفل و حاضرین محفل، میں چند تاثرات اس خدا کی بستی سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ڈاکٹر عبید اللہ فہد کی تصنیف کے عنوان سے ذہن مان اردو ادب کے شاہکار شوکت صدیقی کی ناول خدا کی بستی کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ عقدہ مطالعے کے بعد ہی کھلتا ہے کہ جہاں ایک طرف شوکت صدیقی کی خدا کی بستی ناول ہمارے اپنے معاشرے کی کجیوں ناہمواریوں کا المیہ اور آئینہ ہے، اس کے بالکل برعکس ڈاکٹر فہد کی تصنیف ایک روح پرور
ईमान अफरोज़ तस्करा है हमारे माशरे के अत्किया और असफिया। खुदा की बस्ती इबारत है क़ुनूतियत से, यासियत से, हसरत से, नफ्स इंसानी की खबासत से, जिसमें इंसान अफसर नज़र आता है। इसके बिलमुकाबिल डॉक्टर फ़हद की खुदा की बस्ती में रजाइयत, सालिहियत और आला इलीन जलवागर हैं। उन्वान में तवारुद की इस क़ज़िये से कत नज़र डॉक्टर फ़हद की तसनीफ़ बज़ाहिर सफ़रनामा मगर बबातिन हमारी दीनी, मिली, इल्मी ज़िंदगी का एक ताबनाक मुरक्का है। इसमें सफ़र के अहवाल व कवायफ बिलाशुबा दर्ज हैं, लेकिन दरअसल ये वाक़या निगारी है इल्म फ़न बिलख़ुसूस इस्लामियात के बाब में ताज़ा तरीन इम्कानात, रुझानात और तसव्वुरात के बारे में। डॉक्टर फ़हद का मुशाहिदा महज सयाह का नहीं जो मनाज़िर कुदरत के हुस्न जमाल, काबिल दीद मकामात की सैर और मेज़बानों के तारुफ़ तक महदूद हो, बल्कि इस तसनीफ़ में वो एक बाखबर, आलिम व फ़ाज़िल, ज़हनी तौर पर दर्राक उस्ताद, तहक़ीक़ व तनक़ीद के मारूज़ी मुताले में मुनहमिक और इल्मी फ़िक्री जस्तजू से सरशार इस्लामियात के माहिर के तौर पर जलवागर नज़र आते हैं। इस तसनीफ़ का एक और इम्तियाज़ी पहलू इसकी अदबी चाशनी है। इस्लामियात, मुआसिर मुस्लिम दुनिया की पुरपेच सियासियात, इस्लामी तहरीकात, तसव्वुफ़, तारीख़, कुरानियात वग़ैरह वग़ैरह पे कसीर और वक़ी तसानीफ़ लिखने के बावस उन्होंने अदब का जिस हद तक इंजिज़ा व इदराक किया है वो इनकी रियादत और ज़हानत पर दाल है। अच्छे अदीब के लिए लाजिम है कि उसे न सिर्फ इरफान ज़ात हो बल्कि ख़ुद अपने आप पर हंस लेने का हौसला भी हो। अपनी तसनीफ़ को पाक बीती और विरूद नामसूद से मुलक़्क़त करना उनके इसी ज़र्फ़ का अक्कास है। जहाँ एक जानिब अपने एक बददियानत नाशिर को रंगे सियार से तशबीह दी है, दूसरी जानिब एक तक़द्दुस माब आलिम दीन को इन मुख़फ़्फ़ा अल्फ़ाज़ में ख़राज तहसीन अता किया है। दुर्वेश खुदा मस्त, न तसन्नो न जलाल, बस जमाल और कमाल। इसी रचे हुए और कढ़े हुए अदबी ज़ौक़ के गम्मास ये दो मुख़्तसर तराशे भी हैं। पहला तराशा पेश है। इन किताबों की रॉयल्टी मुझे हर जगह अक़ीदत व मोहब्बत के इकराम की सूरत में मौसूल हुई जो सीमोज़र से ज़्यादा गराबहा थी। दूसरा तराशा है ज़िंदगी में शादाबी आती है मोहब्बतों की मुसाफरत से, अक़ीदतों की मुसाहिबत से, ये अमन की मतक़ाज़ी है दोस्ती की मतलाशी। इस सफ़रनामे बल्कि इल्मी और फ़िक्री तारीख़ की दस्तावेज़ का सबसे काबिल क़दर पहलू पाकिस्तान में माज़ी और हाल में इस्लाम के असातीन और इल्मी मराकज़ का जामे तारुफ़ तस्करा है। अलबत्ता वो महज सरसरी तारुफ़ पे इक्तिफ़ा नहीं करते, बाद अफ़राद व नज़रियात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़हनी तक को उन्होंने नुमायाँ कर दिया है। तहरीक इस्लामी सब की नज़रियाती वाबस्तगी के बावस मसलकी असलियत का इफ़रीत उन पर मुसल्लत नज़र नहीं आता। लिहाजा ये कुछ अजब नहीं कि उनके ममदूहीन की फ़हरिस्त खासी मुतनव्वे है और उनके मुशाहिदात की रोशनी में पाकिस्तान की दीनी सियासत के बारे में महज मालूमाती नहीं बसीरत और बाद मकामात पर इबरत भी हासिल होती है। उनकी इल्मी और फ़िक्री नज़र में शेख अली कुजवेरी की रूहानी फतूहात भी हैं और इस्लामी जदीद तलबा की सियासी ताले आज़माई भी, खानवादे तुफ़ैल और नक़ूश के तबाती कारनामे भी और क़ायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के नवादिरात भी। इसी तरह सैयद मौदूदी, अमीन हसन इस्लाही, असरार अहमद, खुर्रम मुराद, खुर्शीद अहमद, ज़फ़र साहब अंसारी, अनीस अहमद, महमूद गाज़ी, गौहर रहमान और साहिबज़ादा साजिद रहमान सिद्दीक़ी जैसे उलमा व फ़ज़ला के अफ़कार की तफ़हीम भी और दावा अकेडमी, तंज़ीम असातिज़ा पाकिस्तान और अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे मौक़िर इदारों पर बलीग़ तबसरे भी। इस तसनीफ़ की एक और दस्तावेज़ी और तारीख़ी अहमियत ये है कि उसमें उस बैनुल-अक़वामी सेमिनार की जामे गुदाद है जो 26 से 28 मार्च 2011 इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ। इस मुज़ाकरे को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद असातिज़ा ने भी रौनक बख्शी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामियात के मायानाज़ आलिम प्रोफेसर यासीन मज़हर सिद्दीक़ी महज अलीगढ़ के वक्त के शेख व ताइफ़ा ही नहीं, उस मुज़ाकरे में भी अफजलियत के मकाम पर फ़ायज़ रहकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आबरू में चार चांद लगाते रहे। मुज़ाकरे के दौरान और दीगर इल्मी इदारों में प्रोफेसर यासीन साहब की तौक़ीर की जो मनाज़िर डॉक्टर फ़हद के अलावा मैंने भी बचशर खुद देखे वो काबिल रश्क तो थे ही, हम अलीगढ़ वालों के लिए बायस इफ्तिखार भी। आप जैसे साहिबान इल्म के मवाजे में इस बदीही हकीकत का इआदा गोया लुक़मान को हिकमत सिखाना है कि किसी तालीमी इदारे की अज़मत, उसकी फलकगोस जदीद तरीन इमारतों, तालीमी साज़ो सामान की कसरत, सतही जज्बातियत की चुगली खाते हुए तरानों और कामोदहन के तकल्लुफ़ात से नहीं बल्कि उसके नामवर असातिज़ा, उसकी गला कदर मतबूआत, उसके आला मेयार तहक़ीक़ की बदौलत होती है। प्रोफेसर यासीन मज़हर साहब के इल्मी कारनामों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वक़ार में इजाफ़ा हुआ है।
یہ امر کیسا خوشکن ہے کہ ڈاکٹر فہد نے اس علمی مذاکرے میں پروفیسر یاسین صاحب کی پذیرائی کا اعتراف و اعلان کیا ہے۔ بزرگ و خورد کے مابین تعلق کی کیسی خوشگوار مثال، کاش یہ رواج یونیورسٹی کے دیگر شعبوں میں بھی عام ہو جائے تو ہمارے وائس چانسلر صاحب اور پرو وائس چانسلر صاحب کے مسائل میں بہت کمی ہو جائے۔ ڈاکٹر فہد کی صالحیت کا مظہر ان کے وہ تبصرے بھی ہیں جو مذہبی انتہا پسندی اور بے قید مذہبی تعبیرات کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں۔ صاحب علم حضرات اور کتابوں سے والہانہ تعلق اس تصنیف میں جاری و ساری ہے۔ اس سے اہم تر نقطہ یہ ہے کہ یہ علم اور اصحاب علم ہمارے دین، ہماری تہذیب، ہماری اقدار کے محافظ اور امین ہیں، اور اس تصنیف کی یہی صفت اسے اپنے ہم نام ناول خدا کی بستی سے ممتاز کرتی ہے اور اسے اپنی منفرد شناخت عطا کرتی ہے۔ شکریہ بہت۔ اب صدر تقریب عالی قدر بریگیڈیئر سید احمد علی نائب شیخ الجامعہ اپنے صدارتی کلمات کے ارشاد فرمائیں گے۔ معزز مہمان خصوصی پروفیسر نجات اللہ صاحب، پروفیسر ضیاء الدین صاحب، پروفیسر ظفر الاسلام صاحب، پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب، پروفیسر محمد صلاح الدین عمری صاحب، پروفیسر مسعود صاحب، پروفیسر عبدالرحمان قدوائی صاحب، پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب، پروفیسر یاسین مظہر صاحب، دیگر پروفیسرز اور علماء جو یہاں پیش ہیں آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس اس فیکلٹی کے، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں یہ میں پہلی بار آنے کا موقع ملا ہے۔ میں آفیشیلی چیئرمین صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سے ہم کو یہ موقع فراہم کیا اور آپ سے کچھ باتیں اپنے دل کی کہہ سکوں۔ جب میں نے یہ موضوع سنا تھا آج کے ڈسکشن کا، اسلامائزیشن آف سوشل سائنس، تو مجھے کچھ تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ سوشل لائف میں ہمارے تن بدن سوچ و فکر میں اسلام ہر جگہ بسا ہوا ہے، اور شاید یہ کہنا کہ اسلامائزیشن آف سوشل سائنس خود میں ایک صحیح بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہر روز کی سوچ و فکر میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں اسلام ہر روز نمایاں ہوتا ہے اور ہر چیز میں بسا ہوا ہے۔ اور اسی چیز کو جب میں آج یہ کتاب اسلام کے سیاسی فکر کو میں پلٹ رہا تھا بیٹھے بیٹھے، تو میں نے اسی چیز کو پایا جہاں پہ لکھا ہے کہ اسلام اور تہذیب، اسلامی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام اور تہذیب اسلامی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو تکمیل کرتے ہیں۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ اسلام کا اولین مطالبہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی کو قرآن کے تابع بنا کر اللہ کی اطاعت میں دے دے اور اپنے انفرادی و اجتماعی تمام معاملات کا فیصلہ خدا کے قانون اور اسی کی شریعت کے مطابق کرے۔ If this is the understanding of what a Muslim is, then all I want to say is that you have surrendered yourself to Allah. As a Muslim, اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر رکھا ہے۔ اب صرف بات اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کیسے کرتے ہیں after saying that we are a Muslim۔ دوستو، یہ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں ہمیں ہی اپنے دین کے بارے میں جاننے کا وقت نہیں ملتا ہے، ہمیں ہی اپنی
دینی تعلیمات کو اور اس میں اضافہ لانے کا وقت نہیں ملتا ہے تو ہم کیسے امید کریں کہ غیر مسلم قرآن شریف یا حدیث پڑھے گا؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہمارے اعمال، ہم کیسے پیش آتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، ہم اپنے کام کیسے نبھاتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، یہ چیز دوسرے لوگ بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے جب کارناموں کو دوسرا دیکھتا ہے تو وہ چونکہ آپ مسلمان ہیں وہ ایک اوپینین بناتا ہے اسلام کے بارے میں آپ کو دیکھ کے۔ اور اگر آپ ایسے سوسائٹی سے آئے ہوں جہاں آپ بہت مائنورٹی میں تھے، جو کہ ہم لوگ ہر جگہ ہی ہیں، لیکن اگر آپ ایسے ادارے سے جڑے رہے ہوں جہاں آپ 1% یا 2% رہے ہوں تو اس بات کا احساس آپ کو بہتر ہوگا۔ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں ایک خان صاحب نام کے چپراسی تھے، پیون، لمبی سی داڑھی تھی، 5 وقتہ نمازی تھے، لیکن پوری اکیڈمی خان صاحب کے لیے دیوانی سی رہتی تھی۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ خان صاحب ہمارے دفتر میں لگا دیے جائیں۔ ان کی جفاکشی، ان کی ایمانداری، ان کے لگاؤ، تن بدن ہر قسم سے وہ اتنے سکھ سرونٹ تھے، اتنے بہترین انسان تھے کہ خواہ وہ کمانڈانٹ ہو یا کوئی کیپٹن ہو، ہر آدمی چاہتا تھا خان صاحب اس کے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں۔ وہ ایک بہترین مسلمان کی مثال تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کریں، آپ یاد رکھیے گا، یو آر دی ایمبیسڈرز آف اسلام. You are the persona which is displaying what Islam is. Especially when you are moving in a society which is mixed. If in that society you are being closely seen, your actions, your deeds, your words, your spoken and written, everything is being closely watched. So therefore, decide for yourself how you want to project Islam. I grade you all as the ambassadors of Islam. I hope I have made myself clear on that count. Now, there were a couple of beautiful issues raised, especially by Professor Najatullah Sahab. بہت انٹرسٹنگ تھا اور میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ what is the purpose of acquiring knowledge؟ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور نجات اللہ صاحب نے فرمایا کہ پاور سب سے بڑی چیز جو علم سے آتی ہے، اور جب آپ کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے تو اس سے کنٹرول بھی آ جاتا ہے، آپ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس کنٹرول آ جائے گا تو اس دنیا میں جو بھی منافع ہوگا وہ بھی آپ کے قبضے میں ہوگا۔ یہ سوچ بہت بہترین ہے، لیکن نجات اللہ صاحب نے اس بات کو آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ ایکوزیشن آف نالج۔ لیکن ایک چیز آپ طے سمجھیں کہ علم ہی طاقت ہے۔ کوئی بھی قوم آپ نہیں بتا سکتے جو امی ہو اور طاقت میں ہو۔ جس کے پاس علم ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے۔ تو آپ اس بات کو دماغ میں بسا کے چلیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور باقی چیزیں خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ میں آپ سب کو 2 کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، وقت ملے تو لائبریری سے ڈرا کر کے ضرور پڑھیے گا۔ ایک کتاب ہے اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، سید قطب صاحب جو کہ مسلم بردرہڈ کے فور رنر ہیں ایجپٹ کے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا اور یہ دوسروں کو بھی دیجیے گا جن کو کہیں کمی نظر آتی ہے، ان کو بھی پڑھنے کو یہ فراہم کیجیے گا۔ اور ایک پاکستان کا ذکر آیا تھا اور ایک کتاب بھی اسلام آباد کے اوپر لکھی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب ایک کتاب پڑھیں جس کا نام ہے ویٹنگ فار اللہ، کیتھرین کی لکھی ہوئی ہے، برٹش لیڈی۔ اس کتاب کا عنوان یہی ہے کہ پاکستان میں آج کے دن سارے لوگ اللہ کے من و سلوا کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور خود سے کرنے میں یقین نہیں کر رہے۔
یہ دونوں کتابیں آپ کی کافی آپ کو روشنی دیں گی اور آپ سمجھیں گے کہ وائی وی آر ان دا اسٹیٹ دیٹ وی آر ٹوڈے، اور خاص کر ویٹنگ فار اللہ آپ سے ضرور درخواست ہے کہ پڑھیے گا۔ آخر میں ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کو تہ دل سے مبارکبادی دینا چاہوں گا، جنہوں نے 3 بہترین کتابیں آج ریلیز کی، اور مجھے معلوم چلا کہ یہ ان کی 49ویں کتاب تھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ بہت جلد 50ویں کتاب بھی آ جائے۔ اور دعا کو رہے گا کہ ہم لوگ ایک بار پھر سے یہاں اکٹھا ہوں 50ویں کتاب کو ریلیز کرنے کے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اور پروگرام کے بالکل آخر میں تشکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے مصنف کتاب ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کی ایک کہکشاں جو میری حالیہ تصانیف کی رسم اجرا کے لیے اس شعبے میں سجی ہے، روایتی کلمات تشکر سے بے نیاز، مگر آفری ہے یونیورسٹی انتظامیہ کی صورت کار اور مثبت انداز فکر پر کہ میری درخواست کے عین تیسرے دن محترم نائب شیخ الجامعہ بریگیڈیئر سید احمد علی صاحب نے اس تقریب کی صدارت کی منظوری عطا کر دی۔ بعض ناگہانی اسباب کی وجہ سے میں نے تاریخ میں توسیع کرنے کی تجویز رکھی تو آپ کے دفتر نے اسی دن شرف قبولیت سے نوازا۔ اس سے امید ہو رہی ہے علمی سرگرمیوں کی بازیافت کی، ادبی و تحقیق کے قافلے کے تیز گام ہونے کی۔ آئیے اس سفر میں ہم سب مل کر ہمدوش ہو جائیں۔ میں تحیر میں ڈوب گیا یہ دیکھ کر کہ اسلامی معاشیات کے بین الاقوامی مصنف اور مفکر پروفیسر محمد نجات اللہ صدیقی نے اسلامی عمرانیات پر اظہار خیال کے لیے نہ صرف میری ہمت افزائی کی بلکہ میری نئی کتابوں کو جگہ جگہ سے نشان زد کر رکھا اور ان پر محاکمے کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار بھی نظر آئے۔ تحسین و تشجیع کا یہ فقید المثال انداز کلاسیکی ادباء اور مفکرین کے یہاں ہی ملتی ہے۔ اسلامی دنیا میں نجات صاحب کے چاہنے والوں کی تعداد اسی لیے روز افزوں۔ چھوٹا ہوں بڑی بات، گستاخی معاف، کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس پہنچ گئے۔ پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی ایک دن شعبے میں ایک توسیع محاضرے کے لیے تشریف لائے تھے۔ جیسے ہی میں نے سلام کیا برجستہ گل و گلزار بن گئے۔ بھائی آپ نے تو کمال کر دی، چھوٹے چھوٹے جملے، طنز و مزاح کا جمال بھی اور علم کا ابال بھی۔ آپ نے میری تعریف کچھ زیادہ کر دی، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ سفر نامہ پڑھ کے مزہ آ گیا۔ یقین کیجئے لہجے کی یہ مٹھاس میرے رگ و ریشے میں پوری طرح سے آج تک جاری و ساری۔ جناب صدر، پروفیسر عبدالرحیم قدوائی کا ذکر خیر کروں تو اندیشہ ہے کہ وہ منہ میں خاک ڈال دیں۔ ذکر بد اپنا شیوا نہیں، نہ اس کی تاب لا سکتا، بہتر ہے اظہار حقیقت کروں۔ تہذیب الاخلاق کے مدیر ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی بھی خوب ہیں۔ انہوں نے 1 اکتوبر 2012 کو سر سید پر ایک سیمینار منعقد کیا اور اس کے ایک سیشن کی صدارت پروفیسر قدوائی کے حصے میں آئی۔ میں نے اسی علمی مذاکرے میں پروفیسر قدوائی کی خدمت میں اپنی کتاب پیش کی۔ میں شرطر رہ گیا کہ 2-3 دنوں میں انہوں نے کتاب کا مطالعہ کر لیا۔ 4 اکتوبر کو مجھے ان کی مختصر تحریر موصول ہوئی۔ برادر من، السلام علیکم۔ خدا کی بستی میں کی ادبی شان، مرقع نگاری، جزیات نگاری اور سب سے بڑھ کر اسلام سے فرد تعلق کے لیے دلی مبارکباد پیش ہے۔ ذاتی طور پر کلمات خیر کے لیے میں ممنون ہوں۔ آپ کی جلالت علمی کا قائل عرصے سے ہوں۔ ادبی جوہر اس تصنیف سے کھلے۔ اللہ آپ کے علم و فضل میں برکت دے اور آپ حسب معمول اسلامیات کے میدان کو مالا مال کرتے رہیں، آمین۔ آپ کا سفر نامہ پڑھ کر اسلام آباد سیمینار کے تمام مناظر نظر کے سامنے پھر گئے۔ یہ آپ کا اعجاز بیان ہے، اللہ مزید فصیح۔
اپنی تعریف میں ادعا کا تجربہ ہم سب کو، مگر دوسروں کو نوازش کرنے اور انہیں مبارکباد دینے میں مبالغہ آرائی اور تعلی کا یہ انداز ایک کرامت ہے جس کا ظہور بڑے بڑے ارباب تقویٰ سے بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ برادران گرامی قدر، اسلام کی سیاسی فکر اور مفکرین پر تبصرہ کرنے کے لیے میں نے پروفیسر مسعود احمد صاحب سے رابطہ کیا۔ کہنے لگے اتنی بڑی شخصیات کی موجودگی میں میری زبان ہکلانے لگتی ہے۔ ایگزیکٹ یہی ورڈز ہیں جو آپ نے استعمال کیے۔ مجھے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملتے، بہرحال تعمیل حکم میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ انکسار علم کا خاصہ ہے اور محبوبیت کا پیش خیمہ بھی۔ پچھلی 3 دہائیوں سے بایو ٹیکنالوجی کا ایک استاذ قرآن پاک کے درس میں مسلسل منہمک ہو تو سیجعل لهم الرحمن ودا کی قرآنی بشارت کا حقدار اس سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ پروفیسر محمد صلاح الدین عمری حال اور قال دونوں کے جانے، اور اگر گستاخی نہ ہو تو کہوں کہ میرے ناز بردار دوست بھی۔ الہ آباد سے لکھنؤ اور لکھنؤ سے پھر علی گڑھ کی مسافت بذریعہ ٹرین طے کر کے، اور وہ بھی رات بھر بے خوابی کا شکار ہو کر اس تقریب میں رونق افروز ہے۔ انہی جیسے لوگوں کے وجود سے یہ تقریب جگمگ کر رہی ہے۔ میں ان کی خدمت میں بس یہی کہہ سکتا ہوں، ان کی امیدیں قلیل، ان کے مقاصد جلیل، ان کی ادا دل فریب، ان کی نگاہ دل نواز۔ مرشد ادب پروفیسر ابوالکلام قاسمی شکن زدہ لباس اور سلیپر میں اپنی رہائش گاہ کے باہر چہل قدمی کرتے ہوئے مل گئے۔ لپک کر محبت سے سفر نامے کو وصول کیا۔ بولے علماء شریعت کے درمیان میری حاضری کیا مناسب رہے گی؟ عرض گزار ہوا، مجھ جیسے بے ادب طالب علم کو ادب کا درس کون دے گا؟ آپ ادبی نقطۂ نظر سے سفر نامے پر روشنی ڈالیں۔ فرمایا حاضری ضرور ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں مجھے ان کی محبتوں پہ ناز ہونے کا حق کیوں نہیں؟ ایسے اساتین علم و ادب کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میری زبان گنگ ہے اور قلم کی سیاہی خشک۔ مجھے نہ ادیب ہونے کا زام ہے، نہ مصنفوں کی فہرست میں شامل ہونے کی خوش فہمی۔ میرا معاملہ تو بس اس پریشان حال پرندے گورئیے کا ہے جو تنکا تنکا جما کر کے آشیانہ بنانے کا خواب دیکھتی ہے۔ ابھی آشیانہ مکمل ہوا نہیں کہ بجلی کی ایک پونت اسے خاکستر کر دیتی ہے۔ قربان جائیے اس کے ناقابل شکست ارادے پر کہ ناتوانی کے باوجود آشیانہ مکمل کر کے رہتی ہے۔ نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جائے کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ یا مجھے چرخہ کاٹنے والی اس بڑھیا پر قیاس کر لیجیے جو اپنی سادہ لوحی میں بازار مصر میں یوسف کو خریدنے نکلی تھی۔ اس نے یوسف کے دام بھلا وہ کیا لگاتی؟ ہاں، خریداران یوسف کی فہرست میں قیامت تک کے لیے اس کا نام ضرور شامل ہو گیا۔ اپنے طلباء و طالبات کا شکریہ ادا کر کے انہیں شرمندہ کرنا میرا کام نہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور شاید میں بھی ان سے۔ جذبات کا اظہار کروں تو تبش میں کمی آ جائے، خاموش رہوں تو معمہ بنا رہوں۔ ان کے تئیں میرے رویے خود سراپا اظہار ہیں، مشک کی خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی۔ سامعین محترم، میرے ہاتھ میں صرف کشکول ہے اور وہ بھی خالی۔ آنکھیں پرنم ضرور ہیں، اگر انہیں اظہار تشکر کا سلیقہ آ گیا تو اس پر میرا کوئی بس نہیں۔ ادب سے میں یہ موتی ان کے قدموں میں سجا دوں گا۔ میری آنکھیں تو پر ہیں، کیا ہوا گر ہاتھ خالی۔ تملق اور خوشامد برطرف، میں حاضر ہوا تھا آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، مگر جوش انبساط بھی غضب کی چیز ہے، حال دل کہنے ہی نہیں دیتی۔ میرا حال دور جاہلیت کے اس عرب شاعر سے ذرا مختلف نہیں جس نے کہا تھا یوم ارتحلت برحلی قبل برزعتی والقلب مطلع والعقل مشغول ثم انصرفت الى نزوی لابعثه اسر الحدود الغوازی وهو معقول۔ دیکھو تو صحیح میری بدحواسی کو، کمبل اور پالان سے پہلے ہی اونٹ پہ کجاوا رکھ دیا، اور حالت یہ ہے کہ دل سوزش عشق سے تپ رہا ہے
اور عقل محبوب کی یاد میں مدہوش، اونٹ کو مہمیز کرتا ہوں بار بار کہ نازنینوں کے محمل کا تعاقب کرے، اور بھول جاتا ہوں کہ اونٹ کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ خدا کی بستی میں سفرنامہ مرتب ہوا تھا تو میں نے اسے اجتماعی روح سیاہی کا نام دیا تھا، جس میں 15 اصحاب علم کے نام شامل تھے۔ آپ سب نے تقریب کو رونق بخشی، علم و ادب کے فروغ میں کردار ادا کیا، آئندہ سرزد ہونے والے علمی جرائم کے محرک بنے، گنہگاروں کی فہرست طویل تر ہو گئی۔ آئندہ اشاعتوں میں آپ کے نام شامل ہوں گے ضروری نہیں، ہاں کرامن کاتبین کے رجسٹر میں آپ کا نام درج ہو گیا، یہ یقینی ہے کہ آپ کے اخلاص کی خوشبو سے یہ مجلس مہک رہی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، مجھے آج ایمان کی لذت بھی ملی اور ادب کی حلاوت بھی، اور یہ سب ہوا آپ سب کے طفیل اور صفقے میں۔ پروفیسر سید احسن صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز اس تقریب میں حاضر نہیں، مگر ان کی دعائیں اس مجلس کا طواف کر رہی ہیں، اور پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی کا وجود مسعود تو نعم البدل ہے ہی۔ پروفیسر شباہت حسین ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز سراپا حضور نیاز ہیں، میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ یہ سما خراشی اور اس پر آپ کا یہ تحمل قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی۔ جناب صدر، طلباء کے اس مڑتے ہوئے ہجوم کو دیکھ کر آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ میں کوئی بہت اچھا استاذ ہوں اور یہ سب مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو علم و ادب سے ہمارے طلباء کا تعلق ہے جو انہیں کشا یہاں لے آیا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ ایک پرہجوم جلسے کو خطاب کرنے پہنچے، ان کے ایک مصاحب نے عرض کیا، یہ سب تمہیں سننے کے لیے آئے ہیں، دیکھو تو صحیح اس پرہجوم مجلس کو۔ برنارڈ شاہ نے کہا، چپ رہو بے وقوف، مجھے خوب معلوم ہے جس دن مجھے پھانسی دی جائے گی اس سے بڑا مجمع ہوگا۔ بہرحال آپ سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و خواتین، اب اس تقریب سعید کی تکمیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ باہر ایک پیالی کپ آپ کی تواضع کے لیے حاضر ہے۔ والسلام۔